अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स अब्दुल्ला हियर बैक अगेन। स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें आप लोग मोस्टली वो लोग हैं जो मुझे जानते हैं, यानी किसी ना किसी तरीके से, या वो मेरे दोस्त हैं या अहबाब हैं, जो भी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आप लोग चूँकि मुझे जानते हैं तो आप इस फ़िल्टर से इन वीडियोज़ को देख रहे हैं कि ये अब्दुल्ला की वीडियो है। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि आप आगे उसको शेयर करते हैं और आप कहते हैं इसको, मतलब आपके ज़हन में एक फ़िल्टर सा बना हुआ है कि इसको व्यूअर्स चाहिए और इसको सब्सक्राइबर्स चाहिए, और इसने यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ है, तो मेरा स्टार्टअप है। तो आपके ज़हन में वो चीज़ है। मेरा इस इन वीडियोज़ को बनाने का एक मकसद है, और उसका वो मकसद ये है कि आप लोग कुरान से और अल्लाह से करीब हो सकें। तो जब आप उस फ़िल्टर के थ्रू वो वीडियो देख रहे होते हैं तो आप उस बात पे गौर नहीं करते जो मैं कर रहा हूँ। आप ये गौर करते हैं कि अच्छा मैं कैसे बैठा हूँ, या मैं क्या, ठीक है, वो चीज़ें अच्छी, आपके सजेशन मुझे अच्छे लगे। लेकिन मैं जो आपसे फ़ीडबैक चाहता था वो इस तरह का था कि हाँ, वाक़ई हमें तुम्हारी बात सुनकर लगा कि हमें कुरान को पढ़ना चाहिए, हमें कुरान की तरफ मुतवज्जो, हमें वाक़ई लगा कि यार वाक़ई हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि कुरान इतनी वसी किताब है, या उसके एक लफ्ज़ से इतने मायने निकल सकते हैं। तो इस तरह के ओवरवेलमिंग से जो रिस्पॉन्स थे और फ़ीडबैक्स थे, मैं उनका वेट कर रहा था, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स आ रहे थे कि आप वीडियो थोड़ी इस तरह से बना लें, आप ऑडियो क्वालिटी किस तरह बेटर कर सकते हैं आप। देखिए क्योंकि ये हमारा कसूर नहीं है, जिस वक़्त कोई यूट्यूब चैनल बनता है तो उसमें मेन थॉट यही होती है कि यार ये पक्का वो, मतलब कि पब्लिकेशन की वजह से बनाया। उस चीज़ को किल करने के लिए मुझे कोई वो नहीं है, शाइनेस नहीं है कैमरे में बोलने से। ये जो मास्क है मैंने पहना हुआ है, मेरा साँस रोक रहा है बेसिकली। लेकिन इसको पहनने का मकसद ये है कि आप लोग दुल्हा पे गौर ना करें, आप बात पे गौर करें। आपको ये ना हो कि ये पर्सन कौन बैठा था, आपको ये हो कि वो बात क्या कर रहा है, ठीक है? तो मेरा फ़ोकस भी ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी पे है कि ऑडियो क्वालिटी किस तरह से बेटर हो सके, ठीक है? दूसरी चीज़ कि जब आप इसको शेयर करते हैं तो इस नियत से शेयर ना करें कि यार ये अब्दुल्ला की वीडियो है और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे इसके सब्सक्राइबर्स आएँगे, और आप आगे बोल भी दिए होते हैं कि इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इस तरह की जो वर्डिंग है, टिपिकल वर्डिंग है यूट्यूबर्स की। ना मैं वो बोल रहा हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको बोलें आगे। आप इसको इस नियत से आगे शेयर करें कि यार ये एक सवाब है, ये एक अच्छी बात थी, मुझे अच्छी लगी, मुझे अल्लाह से इसने क्लोज़ किया, इस बात ने आपको भी क्लोज़ करेगा। हमारा एज़ एन उम्मा, एक उम्मत के तौर पे हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो बात हमने सीखी है, अल्लाह के नबी ने कहा मेरी तरफ से पहुँचाओ, चाहे एक आयत ही पहुँचाओ। तो हमारे पर ये फ़र्ज़ है, चाहे कोई लड़का है, लड़की है, मुसलमान है जब तक, ठीक है, उस पर ये फ़र्ज़ है कि वो आगे इस काम को लेकर चलेगा। अमूमन होता है कि तबलीगी जमात वालों के साथ आप अटैच रहते हैं। मैंने थोड़ा-सा अलग अपने उस्ताद वाला पर्सपेक्टिव लिया कि मैंने कहा कि लोग कैमरा में ज़्यादा देखते हैं, आजकल लोग यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा इन हैं, तो मैं इसके थ्रू लोगों को गाइड करता हूँ। तो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप उस फ़िल्टर को हटा के कि ये वीडियो, मतलब कि चैनल पर्पज़ को हटा के, उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, मोनेटाइज़ेशन वगैरह को हटा के, आप सिर्फ़ इसको कुरान को समझने, कुरान को सीखने और कुरान से कुछ पाने के पर्पज़ से देखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फ़ातिहा की पहली आयत का तर्जुमा किया था और उसकी थोड़ी-सी तफ़सीर की थी। यानी उसको डीपर लुक के थ्रू देखा था, यानी गहराई से देखा था। अब हम कोशिश करेंगे कि अभी ये वैसे उतनी गहराई नहीं है, ये सिर्फ़ थोड़ी-सी उस्ताद की तरफ से कॉपीड है और थोड़ी-सी मेरी अपनी, जिसे कहते हैं ना, इंटरवेंशन है, इन्वॉल्वमेंट है, मेरा अपना थोड़ा-सा मिलाप है, और ये मुकम्मल गहराई नहीं, आप खुद जानते हैं कि इससे मज़ीद ज़्यादा गहरी के पास हो सकती है। तो अभी आज हम शुरू करेंगे अर्रहमान अर्रहीम को। अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, ठीक है? ये आप लोग को पता होगा। तो अर्रहमान और अर्रहीम का जो मादा है, यानी रूट्स जिसे कहते हैं, जिस मादे से ये लफ्ज़ निकला है, ठीक है? जिन रूट्स से ये लफ्ज़ निकला है, वो है रॉ, हा और मीम, ठीक है? अरबी के अंदर रूट्स होते हैं, मादे होते हैं लफ्ज़ों के, जिनसे लफ्ज़ बनते हैं, ठीक है? इनको आप किसी और पैटर्न में डाल दें, तो ये इनका मतलब कुछ और बन जाता है, ठीक है? तो ये फ़ालान के पैटर्न में और फ़ईल के पैटर्न में जैसे होते हैं, ठीक है? तो अब ये जो रा, हा और मीम है, इस अरबी में इसका मतलब होता है रहम। रहम कहते हैं अरबी में माँ के पेट को, जिसमें बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं रहम। तो अल्लाह ताला का यहाँ पे रहम लफ्ज़ का इस्तेमाल करने का मतलब और मकसद जो हमारी समझ में आता है वो ये है कि अल्लाह ताला ये सिग्निफ़ाई करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं इंसानों को कि जिस तरह माँ के पेट में बच्चे का ख़्याल माँ रख रही होती है ना, और बच्चा उसको जानता नहीं होता, बच्चे को 9 माह तक नहीं पता होता कि उसकी माँ उसका किस तरह से ख़्याल रखती है, लेकिन उसकी माँ उसका ख़्याल रख रही होती है, उसको उसका खाना उसको दे रही होती है, उसके बगैर कहे, उसके बगैर बोले, उसको सब चीज़ें अता हो रही होती है, उसे मिल रही होती है, ठीक है? उसी तरह अल्लाह ताला भी इंसान का ख़्याल रख रहा होता है, जिसका उसको इल्म ही नहीं होता। हमारा जो दिल है, वो एक दिन में 1 लाख दफ़ा धड़कता है, तो हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता। और अब जदीद साइंस के थ्रू, जदीद जो तरक्की हो रही है, उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमारा दिल 1 लाख दफ़ा धड़कता है, और हमारे जिस तरह हमारे अपने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो कि इनवॉलंटरी है, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिनको हम काबू नहीं करते, उन अवामिल का जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अल्लाह ताला उनको किस तरह से उनको बैलेंस किया, उसको किस तरह से उनको तवाज़ुन दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, ठीक है? तो उससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को किस तरह से एक माँ के पेट की तरह इस कायनात को, यानी कि रहम अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि माँ के पेट की तरह, यानी कि इंसानों को नहीं पता कि उनका ख़्याल अल्लाह ताला ने किस तरह से रखा हुआ है, और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते।
تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کس طرح سے رحمت نازل کیے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح ہے جس طرح ایک بچے کے اوپر ہوتی ہے، معاف کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کی۔ تو الرحمن کی 3 کریکٹرسٹکس کہتے ہیں نہیں خصوصیات، ٹھیک ہے، اس لفظ کی 3 خصوصیات۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فالان کے پیٹرن سے نکلا ہے۔ فالان کے آخر کا جو آن ہے نا، اس سے مطلب کہ گرامر کے اندر، عربی گرامر کے اندر کچھ مطلب نکلتے ہیں۔ تو ان مطلب میں سے ان مطلب کی 3 خصوصیات میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی خصوصیت اس مطلب کی ہے کہ اس میں شدت کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی ڈاکٹر سہار احمد صاحب اس کو کہا کرتے تھے کہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس طرح شدت میں جس طرح ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ تو اس آن کے اندر پہلی خصوصیت ہے الرحمن کے اندر، وہ یہ پوشیدہ ہے۔ دوسری خصوصیت جو ہے الرحمن کے اندر وہ ہے اسی وقت، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بڑا مہربان ہوں، ٹھیک ہے، مہربان کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ مہربان مطلب میں مہربان ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ میں ابھی مہربانی کر رہا ہوں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ بڑا مہربان، لیکن ضروری نہیں کہ جس وقت آپ نے کہا وہ شاید وہ کسی مطلب کہ کسی سے بات کر رہا ہو اس وقت کوئی مہربانی کر رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت مہربانی ہی کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر ہر وقت مہربان ہے۔ تو اس آن کے اندر یہ چیز اس بھی پوشیدہ ہے، یہ مطلب بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن ہم پر مہربانی کر رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں نے آپ کو دل کے دھڑکنے کی بات کہی، تو دل کا دھڑکنا بھی اللہ کی ہر سیکنڈ میں ہمارا دل دھڑک رہا ہے نا، ہر منٹ میں ہمارا دل دھڑک رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہر موجودہ حالت کے اندر رحمت ہے، اور وہ صرف ایک ہے، اس طرح کی آپ کو پتہ ہے کئی مثالیں۔ اگر آپ کو دے دیا جائے آپ کا دل کہ یہ آپ نے پمپ کرنا، ٹھیک ہے، تو دن میں 1,00,000 دفعہ، تو آپ تھک جائیں گے، ظاہر سی بات آپ نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہے وہاں پہ کام کھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وجہ سے انوالنٹری رکھا ہے، ہم اپنی سانس کو خود نہیں کنٹرول کرتے۔ اگر آپ سوچ کے سانس لینا شروع کریں، اچھا اب میں سانس لوں گا اور اب میں بند کروں گا، تو وہ بھی آپ کے لیے زندہ آپ کا زندہ بچنا ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری خصوصیت کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری خصوصیت اس کے اندر آتی ہے، وہ آتی ہے تھوڑی سی بلاسفیمس لگتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن عربی گرامر کا جو اس طرح سے وہ قاعدہ ہے۔ تو تیسری جو خصوصیت اس نام کے اندر آتی ہے وہ عارضی پن کی آتی ہے۔ آپ کو ابھی پتہ بھی چلے گا کہ واقعی یہ خصوصیت ہے اس کی۔ عارضی پن یعنی کہ وہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، جس طرح سے غصے کی شدت ہوتی ہے تو وہ شدت کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو تیسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر یہ پاسبلٹی پائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چلی جائے، ممکن ہے ممکنہ طور پہ کہ وہ چلی جائے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو مثال دوں تو اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، تو وہ جو ٹھاٹھے مارتی ہوئی اللہ کی رحمت ہے وہ آپ سے اٹھ بھی سکتی ہے، آپ سے جا بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ممکنہ طور پہ یہ اس کے اندر ممکنات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ 3 خصوصیات ہیں الرحمن کی۔ الرحیم کی 2 خصوصیات ہیں، ایک یہ ہے بالکل مترادف اس کے کہ یہ مستقل ہے، یہ پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیمپریری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مستقل کس طرح سے، یعنی جس طرح ہم نے اس پہ بات کی تھی نا کہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، تو وہ جس طرح رحمان جو نام ہے وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، رحیم جو نام ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا سکونت پذیر سمندر جو ہوتا ہے، جس کو آپ دور دور تک دیکھیں تو آپ کو سمندر ہی سمندر نظر آ رہا ہے، تو یہ اس سمندر کی طرح، یعنی یہ مستقل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور جیسے وہ سمندر دور تک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ایک ہی فلو کے اندر، وہ اس طرح کے ایک ہی لہروں کے اندر، تو اس طرح اللہ کا یہ دوسرا نام اس طرح سے ہے۔ تو آپ بیلنس دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نام کے اندر وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور دوسرے نام کے اندر ایک دم سے سکونت پذیری کا عمل، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسری جو خصوصیت الرحیم کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ابھی ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ جو پہلی والی اس میں خصوصیت یہ بھی بلاسفیمس لگتی ہے، لیکن اس کے اندر نام کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے، یہ مطلب پوشیدہ ہے اس کے سیغے کے اندر، فعیل کا سیغہ ہے یہ، تو اس کے سیغے کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ابھی آپ کے اوپر مہربانی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مہربانی بعد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ڈیلے بھی ہو سکتی ہے، دیر سے بھی ہو سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تفسیر لکھتے ہوئے، ابن عباس صحابہ کے اندر یہ خصوصیت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ وہ بھی جو بات کرتے تھے وہ چھوٹی ہوتی تھی لیکن ہوتی بہت جامع تھی۔ تو ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر جو اس کی تفسیر لکھتے ہیں وہ صرف 2 لائنوں کی لکھتے ہیں۔ میں آپ کو اتنی لمبی تفسیر، وہ بھی میں ابھی بیچ میں سے پوائنٹس کٹ کر کے جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہوں، پوری بات نہیں بتا رہا، اور ابن کثیر نے اس کے اوپر اتنی لمبی تفسیر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ساری زندگی بھی لکھتا رہا ہوں تو میں اسی پہ رہوں، میری زندگی چلی جائے لیکن میں رحمان کی تفسیر سورہ فاتحہ کی تفسیر نہ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ابن عباس نے 2 لائنیں کہی، انہوں نے کہا کہ رحمان جو اللہ کا نام ہے وہ دنیا کے لیے ہے، اور رحیم جو اللہ کا نام ہے وہ آخرت کے لیے۔ اور اگر آپ پیچھے جا کے غور کریں ان کی خصوصیات پہ تو آپ کو واقعتاً نظر آئے گا کہ رحمان کی 3 خصوصیات جو ہیں، یعنی کہ شدت میں ہے، انسانوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہو۔ دوسری چیز اس میں کیا پوشیدہ ہے کہ وہ
اسی وقت، یعنی ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ابھی کے ابھی ہم پر رحمت ہو جائے، یعنی کہ ابھی کے ابھی مجھے چیزیں مل جائیں. دنیا میں آپ کو ابھی کے ابھی چیزیں مل جاتی ہیں. تیسری چیز، ضروری نہیں ہے وہ رحمت آپ پہ قائم رہے، آپ کے گناہ اس رحمت کو آپ سے دور بھی لے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا رحمان دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے. آخر اس کی آپ نے خصوصیات پڑھی، اس کی بھی خصوصیات کے اندر کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ابھی ہو رہا ہو، یعنی کہ وہ آخرت کے لیے ڈیلے ہو سکتی ہے، وہ مہربانی اللہ کی، اور ہے تو رحمت ہی اللہ کی، ایک دنیا کے لیے ایک آخرت کے لیے. تو رحیم کے اندر کیا ہے، آخرت کے لیے، اور ہے مستقل، آخرت کی زندگی بھی مستقل ہے اور آخرت کی رحمت بھی مستقل ہے، اور وہ ضروری نہیں کے لیے. اس کے اندر ہم نے دو باتیں کی ہیں، یعنی یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحمان جو ہے اللہ کا نام، وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی جو ہے نا وہ یعنی یہ ڈسپلے کرتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، اور دوسرا جو نام ہے وہ سکونت پذیری کو دکھاتا ہے. تو ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا، یعنی کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اور ساتھ ہی وہ سکونت پذیر بھی ہو، یعنی وہ ٹھہرا ہوا بھی ہو، یا وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوگا یا وہ ٹھہرا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں نام جوڑ کر ایک جوڑے میں لا کر انسانوں کو یہ چیز بتائی ہے. الزمخشری اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو الرحمن اور الرحیم کو جوڑ کر انسانوں کو یہ چیز بتائی ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت کا. اللہ کی رحمت اتنی وسیع و عریض ہے کہ تمہارے تصور سے وہ باہر ہے. جس طرح ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور ایک سکون پذیر سمندر بیک وقت تم تصور نہیں کر سکتے. آپ اگر میرے انسٹاگرام پیج پہ جائیں جس پہ میں اس کی انگلش السٹریشن کرتا ہوں استاد مان علی خان کی ڈیپل ڈک سٹوریز کی، تو اس میں جو میں نے پکچر لگائی ہوئی ہے انگلش اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ بھی لیں، تو اس کے اندر پیاری میں نے السٹریشن کی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ جسٹ اس تصویر کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف سمندر جو ہے وہ بڑی بڑی لہروں میں ہے اور دوسری طرف سمندر جو ہے وہ ایک دم سکونت پذیر ہے. تو وہ بھی دو سمندر کے پارٹس ہیں ایک بیک وقت، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک طرف ٹھاٹے مارتا ہوا اور ساتھ ہی سکونت پذیر تھی، تو وہ تصور سے باہر، یا وہ ٹھاٹے مارا گئی ہیں سکونت پذیر. لیکن اس تصویر کے اندر میں نے کچھ تھوڑی سی وہ جو ویزیبل السٹریشن ہے وہ دینے کی کوشش کی. اب جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اس کے بعد آیا. تو آپ نے اس لنک کو نہیں چھوڑنا، پیچھے سے لنک کو نہیں چھوڑنا. پہلے کیا تھا؟ الحمدللہ، پہلے اللہ کی حمد تھی، پھر کیا آیا؟ رب آیا، اور پھر الرحمن الرحیم. تو رب کیا ہے؟ رب ہے درمیان میں. تو یہ دونوں چیزیں رب کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں کہ انسان اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا، اس کو رب کی ضرورت ہوتی، اس کو اللہ کی ضرورت ہوتی. اور مالک اور غلام کے رشتے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غلام ہوتا ہے وہ فائدہ نہیں حاصل کر رہا تھا، مالک فائدہ حاصل کر رہا تھا. یعنی جو غلام ہے وہ مالک کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے غلام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا غلامی کر کے، لیکن اللہ کا اور بندے کا رشتہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ کو تو کسی فائدے کی ضرورت ہے نہیں، تو سارا کا سارا فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا. آپ شریعت کا کوئی بھی، میں اکثر بات کہتا ہوں کہ آپ شریعت کا کوئی بھی قانون اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی قانون، چاہے وہ شراب ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ سود ہے. سود میں آج کل پاکستان اتنا گھرا ہوا، پاکستان کے سارے مسئلے سود کی وجہ سے. تو آپ کسی بھی مسئلے کو اٹھا کے دیکھیں، شریعت کے قانون کا کسی بھی قانون کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے معاشرتی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام قانون دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے دنیا میں بھی آسانی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی آسانی چاہتا ہے. آپ ایک دفعہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں قانون دیا جس سے ہم اپنی دنیا کی زندگی اچھی بنا سکتے تھے، اور ہم نے کہا نہیں، ہم اس قانون کو، اور دنیا کی زندگی کے بعد، اس اچھی زندگی گزارنے کے بعد ہمیں آخرت کی اچھی زندگی ملتی ہے. ہم نے کہا نہیں، اچھی زندگی دنیا کی ہمیں اللہ کے قانون سے نہیں مل سکتی. ہم بغاوت کر کے ہم نے شیطان کی بات سن لی، ہم دوسرے راستے پہ چل گئے. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ جو رستہ ہے، وہ جو طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں جو طریقہ کار پتہ چلتے ہیں، وہ زیادہ بہتر زندگی گزارنے کی طرف لے جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کامیاب نہیں تھے اپنی زندگی میں؟ آپ کو دیکھیں گے ان کے فالوورز کتنے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کو محبت کرنے والے کتنے ہیں. یا جتنے مسلم اسکالرز ہیں، جتنے مسلم، ان کے آج بھی نام باقی ہیں، بڑے بڑے قارون اور جتنے بھی بڑے بڑے، ان کے نام صرف ان صحابہ کے وجہ سے ہیں، ورنہ ان کو کوئی نہیں جانتا، فرعون کو کوئی نہیں جانتا. ان پیغمبروں کی وجہ سے ان کے نام ہیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنے سے عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات، یہ فتنہ بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسلام دین کو فالو کرنا ہے تو آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی. لیکن دین تو آپ سے دنیا چھوڑواتے نہیں، وہ کہتا ہے دین دنیا کو بہترین طریقے سے گزارنے کا طریقہ ہے، اور پھر دین آپ کو، تو وہ علی بھائی اکثر کہا کرتے ہیں دوئے جانے مٹھے بہو. تو یہ ایک ہی یہی طریقہ ہے دوئے جانے مٹھے بہو کرنے کا. تو دونوں جہانوں کو اگر آپ نے ہاتھ میں لینا ہے تو دین آپ کے پاس ایک الٹیمیٹ طریقہ ہے دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے بنائی، اور آخرت بھی. اور جہاں تک بات ہے تکالیف کی، تو تکالیف تو غیر مسلم کو بھی آتی ہیں. غیر مسلموں کے بچے نہیں مرتے، ان کو موت نہیں آتی، ان کے زندگی مشکلات نہیں آتی، ان کو بیماری نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر بھی تمام مسائل آتے ہیں. تو مسائل تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے ساتھ اس کو فلاڈ کر دیا، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ نقص بنا دیے. ٹھیک ہے، اس کو
بنانے کے بعد اس کے اندر نقص ڈال دیے، اور وہ نقص تمام انسانوں کے لیے ہیں، وہ کسی صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، وہ ہر انسان کے لیے. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یا تمام انسانوں کو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک طریقہ کار بھی دے دیا ان نقص سے، جسے کہتے ہیں نا پراپر مطلب کہ ہیل کرنے کا، ان نقص سے اپنے آپ کو بچانے کا، یعنی کہ اپنے آپ کو ہیلتھی رکھیں. یہ نہیں کہ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے، آپ کی زندگی مشکلات آتی رہیں گی، لیکن ان مشکلات کو اوور کم کیسے کرنا ہے، ان سے گزرنا کیسے ہے، ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، یا اس کو کم فیل کیسے کرنا ہے. اگر میں کہوں تو وہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے طریقے سے اور قرآن دے کر بتا دی. تو اب وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. یہ قرآن میں کہتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان، 3 درجے ہوتے ہیں، مسلمان، اسلام، ایمان اور احسان. یعنی پہلے آپ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں سرنڈر کرتا ہوں اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. پھر آپ ایمان کے درجے پہ پہنچتے ہیں، جب آپ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کے دل میں ایمان پیدا ہونے لگتا ہے، آپ کے دل میں یقین پیدا ہونے لگتا ہے. پھر ایک درجہ احسان کا، جو بہت اونچا درجہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان احسنتم، اگر تم احسان کرتے ہو، تم سب احسان کرتے ہو، احسان کے درجے تک پہنچتے ہو، احسنتم لانفسکم، تم اپنے اوپر احسان کرتے ہو، میرے پر کوئی احسان نہیں کرتے، میرے لیے تم کچھ بھی نہیں کرتے، نہ تم میرے لیے کچھ کہہ سکتے ہو، نہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت. دنیا بھی تمہارے لیے بنائی ہے، آخرت بھی تمہارے لیے بنائی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اگین اگر آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے تو آپ اس کو اسی نیت سے شیئر کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو، اور ہمارا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہمیں ویوز مل رہے ہیں وہ آخرت میں ملیں، سبسکرائبرز مل رہے ہیں وہ آخرت میں ملیں، جو درجے مل رہے ہیں آخرت میں ملیں.